टूट पड़ रहे थे और कत्ल वारत कर रहे थे। कहते हैं सारे मजमे में एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी पर असर डाल दिया है और मैं कभी उस आवाज को फरामोश नहीं कर सकता। एक मौलवी खुदा का खौफ रखने वाला एक ऐसा था जिसने कतन परवाह नहीं की कि लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने बुलंद आवाज से कहा है वो खुदा का खौफ करो और तकवा इख्तियार करो और अपने ऐतों को पूरा करो और बदअहदियां ना करो। तुम किस तरफ जा रहे हो? कहता उस एक आवाज ने उस कौम की इज्जत मेरे दिल में कायम कर दी। ऐसे हालात में भी ऐसे ऐसे नेक दुल और पाक लोग मौजूद हैं जिनके अंदर अजमत किरदार पाई जाती है। हजरत शहजादा अब्दुल लतीफ साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प रवायत अभी चंद साल हुए मुझे मालूम हुई। हमारे सुबह सरहद के एक मुखलिस अहमदी दोस्त हैं जिनका बड़ा वसी है ताल्लुक का दायरा। अफगानिस्तान से चंद साल पहले एक ऐसे दोस्त उनसे मिलने के लिए आए या ये गए मिलने के लिए, मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर बाहर उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने अफगानिस्तान की आजादी की रूह का सिंबल कायम किया है। यानी वो आर्किटेक्ट हैं, नक्शा बनाने वाले, लेकिन अफगान कौम ने जब ये फैसला किया कि हम अफगान आजादी की रूह का एक सिंबल कायम करेंगे, एक यादगार कायम करेंगे, तो उस बूढ़े इंजीनियर के स्पुर्द उन्होंने ये काम किया, जो है उस आर्किटेक्ट के स्पुर्द ये काम किया कि तुम डिजाइन भी करो और तुम ये भी फैसला करो कि सबसे मौजूद जगह कौन सी है। ये कहते हैं कि मैं क्योंकि उससे मिला तो मैं भी देखने गया वो मीनार, तो पता लगा कि वो मीनार तो मौजूद जगह पे है ही नहीं, एक ऐसी जगह पे है जो आर्किटेक्चर के नुक्ते निगाह से मालूम नहीं होती थी मुझे। कमांडिंग होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए जगह, खुला मंजर हो, दूर दूर से एक चीज नजर आए, लेकिन वो मकानों में घिरी हुई एक चौक के अंदर जगह की थी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ तो मैंने उस बूढ़े से पूछा कि तुम तो बड़े काबिल हो आर्किटेक्ट, तुमने इस जगह का इंतखाब क्यों कर लिया इस यादगार के लिए? उसने जवाब ये दिया कि इसका इंतखाब इसलिए किया कि मुझे ये कहा गया था कि अफगान रूह की आजादी की को खराज तहसीन अदा करना है। यानी वो तमाम दुनिया के असरात से आजाद है, उसको कोई खौफ नहीं है दुनिया का और हक पर कायम रहना जानती है। ये थी इसकी रूह। और मैं बच्चा था, मैंने यहां इसी चौक में एक ऐसा वाकया देखा था कि हमेशा के लिए मेरी रूह पे वो सख्त हो गया। और मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जंजीरों में जकड़ा हुआ संसार करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम भी बच्चों में शामिल होकर उसका नजारा देखने गए। मैंने उसके चेहरे पर ऐसी अजमत देखी, ऐसी आजादी देखी, ऐसी बेखौफी थी और ऐसा इत्मीनान था, ऐसी तमानियत की मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर कि वो मेरे ज़हन से उतरती नहीं कभी। और जब मुझे मेरी कौम ने कहा कि अफगान रूह आजादी को खराज तहसीन अदा करना है, इसके लिए एक मीनार कायम करना है, तो मैंने सोचा कि उससे बेहतर जगह और कोई नहीं जहां मैंने उस आजादी की रूह को देखा। तो अल्लाह ताला फरमाया कि कसरतुल खबीस से तो कोई बात नहीं बनती। एक भी तुम में अगर तैयब होगा, एक भी साले होगा, तो वही गालिब आएगा, उसी की यादें बाकी रखी जाएंगी और खबासत को मिलिया मेज कर दिया जाएगा। बस इस वजह से कि लोग ज्यादा गंदे हो गए हैं, तुम अगर इख्तियार कर रहे हो गंदगी को, तो बड़ी बेवकूफी है तुम्हारी। तो इस जग को भी खूब एनालिसिस करके, तज्जिया करके इंसानी कपड़े से साफ और पाक कर दिया ताकि अल्लाह के बेहतर रंग इख्तियार करने के वो काबिल हो सके। फिर एक और वजह नाफे पर अदम एतमाद होती है, बाज़ दफा मकसद पर अदम एतमाद होता है। यानी बाज़ दफा यह होता है कि कहने वाले पर एतमाद नहीं कि वो है कैसा, उसकी तरफ से जो नसीहत आती है वो नसीहत ही मशकूक हो जाती है। फिर बाज़ दफा कहने वाला अच्छा भी हो तो जो मकसद, जिस मकसद की तरफ बुला रहे हैं वो मकसद बात में अच्छा नहीं होता, कहने वाले की नसीहत वहां भी बेकार चली जाती है। फिर बात दफा इंसान समझता है कि ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन मैं ना भी मानूंगा तो फर्क पड़ जाएगा, मैंने कौन सा पकड़े जाना है। तो इन तीनों चीजों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला बयान फरमाता है
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا کہ اے لوگو اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو، کیونکہ اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نصیحت کرنے والا تمہیں اور کوئی نہیں مل سکتا۔ اللہ وہ جس کے قبض قدرت میں ہو، جو ہر تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے، ہر اچھی بات اس کی ذات سے پھوٹتی ہے، اس کی ذات سے تو بدلنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے رنگ اس شخص سے بہتر کسی نے اختیار نہیں کیے اور اس کمال کے ساتھ کسی نے اختیار نہیں کیے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لیے۔ بس جہاں تک نصیحت کرنے والے کا تعلق ہے، اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، پھر کیوں پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہو؟ جہاں تک مدعا اور مقصود کا تعلق ہے، فرمایا لما یحییکم، یہ تو تمہیں موت سے زندگی کی طرف بلا رہا ہے، اس سے بہتر مقصد اور کیا ہو سکتا ہے نصیحت کا؟ اس چھوٹی سی بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نصائح کے مقصود کو بیان فرما دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ باتیں تو ٹھیک ہیں، یہ باتیں ذرا ٹھیک نہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں، یا نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک بات بھی اگر تم محمد مصطفیٰ کی نہیں مانو گے تو اس حصے میں زندگی پر موت کو ترجیح دینے والے ہوگے۔ موت کے بھی مختلف دائرے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی جسم ضروری نہیں کہ ایک دفعہ یکلخت مر جائے، بعضوں کی انگلی مر جاتی ہے، بعضوں کا ناخن نہیں صرف مرتا ہے، بعضوں کا بازو ختم ہو جاتا ہے، اور ٹکڑا ٹکڑا موت بھی آتی ہے، بعض آزار جاتے ہیں، آنکھ مر جاتی ہے، بعض دفعہ آنکھ کا پردہ مر جاتا ہے، بعض دفعہ صرف ایک رگ مر جاتی ہے۔ تو موت ضروری نہیں کہ کامل طور پر آئے، جس حصے میں بھی زندگی کے تقاضوں سے اجتناب کیا جائے گا اس حصے کو موت پکڑ لے گی، یہ قانون ہے۔ اور اس آیت نے ہمیں بتایا کہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر زندگی کی طرف بلانے والے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر تم اجتناب کرو گے تو اگر چھوٹا ہوگا تو چھوٹی موت کو قبول کر رہے ہوگے، بڑا ہوگا تو بڑی موت کو قبول کر رہے ہوگے، لیکن اس سے مفاد کوئی نہیں ہے کہ تم اپنے لیے موت چن رہے ہو اور زندگی کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر جہاں تک بات کا تعلق ہے کہ عقوبت سے بچ جائیں گے، عقوبت سے بچنے کے دو قسم کے امکانات انسان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور دونوں کا آیات اس چھوٹی سی آیت میں دونوں کا ذکر فرما دیا گیا۔ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ میں ایک پہلو سے بحث فرمائی گئی، الہ تو شرون میں دوسرے پہلو سے بحث اٹھائی گئی۔ مجرم کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، یا غالب گمان یہ ہو جیسا کہ اکثر مجرموں کو ہوتا ہے کہ میں عقوبت سے بچ جاؤں گا کیونکہ میری بات علم میں نہیں آئے گی، تو ایسا مجرم بھی نصیحت کو رد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نیکی کی نصیحت تم کرتے رہو بشک، مجھے بدی اختیار کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے، میری بدی کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں لگنا، میں ایسی چالاکی کے ساتھ کروں گا کہ کسی اگلے کو خبر ہی نہیں ہونی۔ اس لیے تمہاری نصیحت ان لوگ بیوقوفوں کے لیے ہے جو پکڑے جاتے ہیں، میں تو پکڑنے سے آزاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نصیحتیں تمہیں خدا کے نام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، وہاں تمہارے لیے اس بے خوفی کا کوئی موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روح اور اس کے جسم کے درمیان حائل ہے، جو باتیں بھی اس کے قلب میں یعنی اس کی روح میں پرورش پاتی ہیں اور جن باریکیوں کے ساتھ وہ سوچتا ہے، اس کے احکامات جسم کو صادر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض دفعہ سائنسدان تجربے کی چیزوں میں ایسی نالیاں رکھتے ہیں جہاں سے ایک مواد ایک خاص حالت کے بعد گزرتا ہے تو وہ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں کہ کس حالت میں گزر رہا ہے، اس کا رنگ، اس کا لو، اس کی والیوم وغیرہ، یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ہر ارادے اور ہر فعل کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں،
ممکن ہی نہیں کہ تمہارا کوئی ارادہ فعل میں تبدیل ہو رہا ہو اور خدا کے علم سے باہر رہ جائے. یہ مطلب یحول بین المرء و قلبہ کا. تو یہ تو بے خوفی تمہاری گئی نا. اگر اس وجہ سے ایسے ہو نصیحتیں محمد مصطفیٰ کی نصیحتوں کو رد کر رہے ہو تو یہ غلط فہمی سے نکال دو پھر. اور صاف فرما دیا وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جہاں تک اس وہم کا تعلق ہے کہ اگر پتہ لگ بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بچ کر کہیں بھاگ جاؤں گا، تو فرمایا خدا سے بچ کے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. اب تم پکڑے پکڑائے وہیں پہنچو گے، اسی سرکار میں تمہیں جانا ہے. کوئی چیز کائنات کی اس سے بچ سکتی ہی نہیں ہے، جہاں بھی ہوگے وہیں وہ ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا، لاہور ہی کے ایک مقبوط الحواس شخص کا واقعہ ہے، اور وہ اس مضمون پر ایک خاص رنگ میں روشنی ڈالا ہے، اس لیے میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں لاہور میں ایک نیم مجذوب دیوانہ سا آدمی اپنا من اپنے خیالات میں مست پھرا کرتا تھا. تو ایک دن اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا آج بہت مزہ آیا. کسی نے کہا کس بات کا مزہ آیا؟ انہوں نے کہا مزہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو خوب بتا دیا، صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی، اور موجہ لوٹ رہا تھا کہ دیکھو میں نے خدا کو کیسی بات کہہ دی کہ مجھے نہیں پسند آئی تیری دنیا. دوسرے تیسرے دن اس کو دیکھا گیا کہ سر پھینکا ہوا اور برا حال بیچارے کا غم میں ڈوبا ہوا. تو اسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بابا آپ 2-4 دن تو پہلے بڑا خوش ہے، یہ کیا ہو گیا آپ کو، اب اتنے اداس کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جواب آ گیا، اور جواب یہ آیا کہ پھر جس کی پسند ہے وہاں چلے جاؤ. خدا کے ساتھ دنیا ہی کسی کی نہیں. اس لیے پسند کرو یا ناپسند کرو، تو نہ کر ہم تمہیں اپنے رب سے راضی رہنا پڑے گا، اور لازماً تم اسی کے حضور پہنچو گے. یہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ بارڈر کراس کر کے تم ایک ملک کی حکومت سے بچ جاؤ. کسی رنگ کو اختیار کرو، کسی بھیس کو تبدیل کر لو، بہرحال بہتر تم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. ان سب باتوں کے باوجود بعض بیماریاں ایسا گہرا اثر کر جاتی ہیں کہ وہ ایک قسم کا کینسر بن جاتی ہیں، اور ان کا بھی خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. یعنی پچھلی ساری باتیں، سارے داغ وہ بھی دیے جائیں تب بھی بعض لوگوں کی بیماریاں ان کا احاطہ کر لیتی ہیں. ایسی صورت میں ان پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا، وہ نصیحت کو قبول نہیں کر سکتے. فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ ان سب باتوں کے باوجود کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماری عادت بن کر، فطرت ثانیہ بن کر ان کی ذات کا جز بن جاتی. لیکن یہ کہنے کی بجائے کہ ذات کا جز بن جاتی ہے، بہت ہی پیارا کلمہ اختیار فرمایا، احاطت بہ خطیئتہ، گھیرا ڈال لیتی ہے ان کا بیماری، اور گھیرا توڑ کر نکل نہیں سکتا کوئی. فوج میں جب مغلوب کرنا ہو کسی دوسری فوج کو تو گھیرا ڈالا جاتا ہے، اور بیماری ایسا سخت گھیرا اس کو ڈال لیتی ہے کہ اس کو توڑ کر باہر نہیں جا سکتا. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جس طرح بیماری نے ان کو گھیرا ڈال لیا اور ان کی بدی میں ایک ابدیت آ گئی، عذاب جہنم میں بھی ایک ابدیت پیدا کر دی جائے گی، اور ان کی سزا بھی اسی طرح جاری و ساری ہوگی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو کشفی طور پر مختلف صورتوں میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کشفی نظارے کے طور پر جہنم دکھائی گئی تو ایک ایسے تنور کو بھی دیکھا جس میں آگ جل رہی تھی، بھڑک رہی تھی، اور کوئی جلنے والا اس میں سے باہر نکلتا تھا اور پھر اس میں بڑھ جاتا تھا، باہر نکلتا تھا اور پھر اس میں بڑھ جاتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا